बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। अहम तरीन वीडियो है आर्मी चीफ के खिताब के हवाले से। मैंने आपसे गुज़श्ता वीडियो में अर्ज़ किया था कि मैं आगे जाकर जब इसके मवाद के हवाले से कुछ चीज़ें मालूम होंगी तब बात करूँगा आपसे, क्योंकि अंदर वहाँ मीडिया इसकी कवरेज के लिए मौजूद नहीं था। तो जब इसका मवाद आएगा और वहाँ से आएगा तो फिर इस पर बात करेंगे। अब इसकी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं तो इसलिए इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर आपने इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। जो चीज़ लाइक ना करें वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। आर्मी चीफ का खिताब, अनवारुल हक काकड़ का खिताब। इस खिताब में आर्मी चीफ साहब के इस खिताब में 2 बार नारा लगा, जिसे नारा कहना चाहिए। एक वो नारे हैं जो पाकिस्तान के लिए नारे हैं, पाक फ़ौज के लिए नारे हैं, वो लगे। लेकिन वहाँ जिसे आर्मी चीफ साहब की खिताब के दौरान जो नारा लगा, किसी एक अदद उनकी बात पर रद्द अमल की तरह नारा, उसकी बात भी करेंगे कि क्या हुआ जब वो बात कर रहे थे तो नौजवानों ने 2 बार लुक़्मा देने के अंदाज में बात की थी। क्या हुआ इसकी भी बात करेंगे। 3 चीज़ें हैं जिसमें मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। एक, आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया। दूसरा, आर्मी चीफ साहब ने जो सवाल जवाब हैं उसका एक हिस्सा लिया। और तीसरा, जो आर्मी चीफ साहब का खिताब हो गया, सवाल जवाब हो गए, बाहर निकलकर उनके और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, इनके खिताब के बारे में तलबा ने, बच्चों ने क्या कहा, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे कहा था ना, जब मवाद सामने आ जाएगा, हमारे दोस्त हैं समर अब्बास, ये वहाँ मौजूद थे। तो जो कुछ इनसे पता चल रहा है, इनके टेलीविज़न इंटरेक्शन से, इनसे और इसके अलावा कुछ मज़ीद सहाफ़ियों से, अब वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ये 2 रोज़ा एक प्रोग्राम था। हायर एजुकेशन कमीशन ने इसका इनेकाद किया और पूरे पाकिस्तान से 2000 से ज़ायद, 2000 से 2500 के दरमियान इनकी तादाद बताई जा रही है, ये तलबा मौजूद थे। मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, उनसे इनका सेशंस थे, ये सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद जो है वो जिना कन्वेंशन सेंटर में आर्मी चीफ साहब ने इनके सवालात के जवाबात दिए। निगरान वज़ीर आज़म ने सवालात के जवाबात दिए। आर्मी चीफ साहब का खिताब बहुत ज़्यादा खबरों में है, उसी की बात करते हैं। तकरीबन 1.25 घंटे का खिताब था आर्मी चीफ साहब का। 11:15 बजे के करीब ये खिताब शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 1 बजे ये खिताब अपने इख्तिताम को पहुंचा। आर्मी चीफ साहब ने आयात कुरानी के हवाले और कलाम इकबाल के, अल्लामा इकबाल की शायरी के हवाले दिए। आर्मी चीफ साहब ने अपने खिताब में जो क़याम पाकिस्तान का मकसद है उस पर बात की। और आर्मी चीफ साहब ने इसके अलावा रियासत तैयबा, रियासत मदीना, इस पर बात की। आर्मी चीफ साहब ने ये भी बताया कि सोशल मीडिया जो है वो एक शैतानी मीडिया है, इस पर भी बात की। सबसे पहले आर्मी चीफ साहब ने जो तलबा से बातचीत शुरू की ना, तो उन्होंने कहा कि आपसे ये गुफ्तगू इंग्लिश में की जाए या उर्दू में की जाए, आप खुद बताइए। यानी वो इन्वॉल्व कर रहे थे उनको, उनसे बातचीत करते हो मुसलसल। तो उन्होंने कहा कि उर्दू में, तो उन्होंने कहा ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उर्दू में ज़रा खुल कर बात होगी। तो फिर उन्होंने बातचीत शुरू की और सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान के क़याम के मकसद के हवाले से बात की और पाकिस्तान जो है वो किन मकासद के तहत बनाया गया, इस पर बात की। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 रियासतें जो है वो कलमे पर बनी। एक, पहली कौन सी थी उन्होंने जब पूछा तो बच्चों ने ज़ाहिर है कि बावाज़े बुलंद एक साथ कहा, रियासत मदीना। मुख्तलिफ आवाज़ें, मदीना मदीना, रियासत मदीना। तो उन्होंने कहा नहीं, रियासत मदीना नहीं, मैं तस्हीह करता हूँ, रियासत मदीना नहीं, मैं तस्हीह करता हूँ। मदीना शहर को कहते हैं, रियासत मदीना नहीं, रियासत तैयबा था, नाम था रियासत तैयबा, और उसका दूसरा नाम यसरब था। और फिर उन्होंने कहा कि मुमासलत बताई रियासत तैयबा में और पाकिस्तान की रियासत में। उन्होंने कहा कि देखिए, वो भी कलमे पर बनी और पाकिस्तान भी कलमे पर बना। जब रियासत तैयबा का क़याम हुआ तो तब भी एक हिजरत हुई,
جب ریاست پاکستان کا قیام ہوا تب بھی ایک بڑی ہجرت ہوئی، دونوں میں مشکلات تھیں، تب بھی بہت زیادہ مشکلات سے گزر کر مسلمان جو ہے وہ ریاست طیبہ تک پہنچے، اور جب پاکستان کا قیام ہوا تو آگ اور خون کا دریا تھا، جانیں دی گئیں، قربانیاں دی گئیں، اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو دونوں میں مشکلات تھیں۔ دونوں 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آئیں، یہ بھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، طیبہ کا مطلب بھی پاک ہے، پاکستان کا مطلب بھی پاک ہے۔ پھر مماثلت بتاتے ہوئے آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ دونوں مالا مال ہیں، پاکستان کو اللہ رب العزت نے خزانوں سے نوازا ہے، اور جو ریاست طیبہ ہے اسے بھی خزانوں سے نوازا۔ سعودی عرب میں آپ دیکھ لیجئے تیل کے، گیس کے ذخائر ہیں، اور دیگر انہوں نے باتیں بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی دیکھ لیں، ہمارے ہاں معدنیات کے ذخائر ہیں، ہمارے ہاں گلیشیئر ہیں، ہمارے ہاں برف پوش پہاڑ ہیں، پانی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 10 کھرب ہمارے یہاں 10 کھرب ڈالر کے ذخائر ہیں، پاکستان کا قرضہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ہم اپنے ان ذخائر کو استعمال میں لے آئیں۔ یہ انہوں نے باتیں کی ریاست طیبہ، ریاست پاکستان اس کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بن گیا پاکستان، لیکن ہم نے ان سے آزادی حاصل کر لی مگر مغربی تہذیب کو ہم نے اوڑھ لیا، مغربی تہذیب ہم نے اپنا لی۔ انہوں نے کہا بڑی بات ہوتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی، مگر فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین سے بھی الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیں، اتنی آزادی نہیں ہے۔ جو آزادی ہے اس کی سرٹن ریسٹرکشنز ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی کی سرٹن ریسٹرکشنز ہیں، حدود و قیود ہیں، یہ انہوں نے بات کی۔ اور سوشل میڈیا پر پھر وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ شیطانی میڈیا ہے، اس شیطانی میڈیا پر 95% سے زیادہ 95% اس پر جھوٹ ہے، اور لوگ غلط یہ کرتے ہیں کہ تحقیق بھی نہیں کرتے، اس جھوٹ کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے۔ شیئر پکڑنے پہ انہوں نے بہت بات کی اور کہا کہ یہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بیرونی دنیا میں ہوتا یہ کہ اگر غلط ٹویٹ ہو تو شام میں اگلے آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، پاکستان میں سب کو آزادی ہے، افراتفری، کیوس، یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، جھوٹ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر اس جھوٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم عوام اور فوج کے درمیان ویج کریٹ نہیں ہونے دیں گے، اور تقریباً یہ بتایا جاتا ہے کہ 18 سے 20 بار انہوں نے سوشل میڈیا جو ہے اس کو متون کیا، سوشل میڈیا کو انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط چیز ہے۔ پھر آرمی چیف صاحب سے سوال جواب ہوئے، اور سوال جواب کے سیشن میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کیوں ہے، تو اس پر جو ہے وہ ذرا سا ناراض ہوئے وہ، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام اس کو پہلے ایکسپلین کریں۔ تو ایک بچی نے سوال کیا، وہ بچی ذرا سا گھبرا گئی، ساتھ والی بچی نے جو ہے اس سے بتایا کہ سیاسی عدم استحکام سے مراد کیا ہے، کہ 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے۔ تو پھر انہوں نے جواب میں کہا اچھا میں سمجھا ہوں، مدت، ٹینیور، کیا ٹینیور اتنا اہم ہے کہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ملک بیچ دیا جائے، اور لازمی کیا ہے، 5 سال پورے ہونا لازمی ہے، ٹینیور لازمی ہے، یا ملک لازمی ہے، یہ بتائیے۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو حکومت گئی اس پر انہوں نے بات کی، عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی، انہوں نے کہا ایک پروسیس تھا، اور آرمی چیف صاحب نے کہا کہ وہ پروسیس لیجیٹمیٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی، ایک لیجیٹمیٹ پروسیس تھا، اس پروسیس کے تحت وہ حکومت گئی۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ بھارت میں 13 بار تحریک عدم اعتماد آئی ہے۔ انہوں نے کہا یو کے میں تو ابھی ریسنٹلی 3 بار تحریک عدم اعتماد آئی ہے، مدر آف آل ڈیموکریسی ہم یو کے کو کہتے ہیں، وہاں پر تو 3 بار تحریک عدم اعتماد آئی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حکومت ڈسلوج ہوئی، یعنی جب عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تو وہ پارلیمنٹ میں رہتے، پارلیمان میں رہتے، اور پارلیمان میں رہ کر اپنا کردار نبھاتے، بطور اپوزیشن نبھاتے، اس وہاں پر احتجاج کرتے، اس فورم کو استعمال کرتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ انہوں نے سڑک پکڑ لی، عمران خان صاحب کی جماعت نے سڑک پکڑ لی، اور پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم فوج اور عوام کے درمیان ویج جو ہے وہ کریٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ایسی سوالات میں سوال ہوا غزہ پر، غزہ پر جب سوال ہوا تو ایک نوجوان نے وہاں پر، پھر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 2 بار ریئیکشن کے انداز میں وہاں پر ان کی بات کے دوران بات کی گئی، ایک نوجوان نے وہاں پر کہا کہ جہاد، تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جہاد، اس پر انہوں نے ایک آیت پڑھی اور یہ بتایا کہ جہاد جو ہے وہ ریاست کا اختیار ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ریاست کرتی ہے، یہ انڈیویجول اس کا فیصلہ نہیں کرتا۔
انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں اپنی ویڈیوز میں، اور یہ اکثر علماء کرام کرتے ہیں کہ جب آپ ایک ریاست میں رہ رہے ہیں تو اس کا اختیار ریاست کے پاس ہے کہ جہاد کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں جب ریاست یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جہاد کرنا ہے تو پھر جہاد جو ہے وہ تمام ریاست کے رہنے والوں پر ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ یہ ریاست کا اختیار ہے۔ سوال ہوا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ خود بھی آئین کی بہت بات کرتے ہیں لیکن آپ کی مدت غیر آئینی ہے، 5 مہینے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب نے اس کا جواب دیا، یعنی انوار الحق کاکڑ صاحب سے سوال ہوا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دیکھیے یہ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا اس وقت، کہ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ غیر آئینی ہیں، تو انہوں نے کہا آئین پڑھیں، آئین حلقہ بندیاں بھی تو آئین میں ہیں، الیکشن کیسے ہوگا؟ الیکشن ہوگا حلقہ بندیوں پر، تو حلقہ بندیاں بھی آئین میں ہیں، اور حلقہ بندیوں کے بعد ہی الیکشن ہونے، یہ طے بھی ہوا تھا۔ تو اب اگر ان کی مدت اتنی ہے کہ یہ آگے نکل چکے، تو یہ بھی ایک ڈیمانڈ تھی اس پورے پروسیس میں کہ حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن ہو، تو یہ اس لیے ہوا ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوشل میڈیا پر جب یہ بات کی نا کہ یہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ریسرچ کا آپشن ہونا چاہیے، ریسرچ کا آپشن نہیں ہے اس لیے یہ ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک آیت پڑھی، انہوں نے وہ جو آیت کا مفہوم ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلایا جائے، تو آرمی چیف صاحب نے اس پر بات کی اور کہا کہ سوشل میڈیا پر ریسرچ کا آپشن ہو تو آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں اس کی ضرورت پیش نہ آئے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے بات ہوئی اور کہ وہاں شناخت کیوں نہیں دی جا رہی، تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ کون سی شناخت، کون سی محرومی کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کون سی شناخت چاہیے؟ جو شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے وہی شناختی کارڈ میرے پاس بھی، آپ گلگت بلتستان میں رہتے ہیں یا باقی پاکستان میں رہنے والے، ایک ہی شناختی کارڈ ہے۔ انہوں نے کہا جس پاسپورٹ پہ پاکستان سے باہر دنیا میں سفر آپ لوگ کرتے ہیں اسی پاسپورٹ پہ سفر ہم لوگ کرتے ہیں، تو شناخت کون سی چاہیے؟ اور انہوں نے کہا محرومی کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس بہترین تعلیمی ادارے ہیں، قراقرم یونیورسٹی کی انہوں نے مثال دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ باقی پاکستان میں گندم کا ریٹ دیکھ لیں اور آپ کا گندم کا ریٹ دیکھ لیں، تو آپ کون سی محرومی کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو صوبہ بننے میں مسئلہ ہے، اس میں چلاس اور بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ صوبہ بننے نہیں دینا چاہتے، انہوں نے یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سیاستدانوں کے پیچھے نہ لگیں، یہ سیاستدانوں کی ہوئی باتیں، یہ جو محرومی کی بات ہے، میں نے وہاں بڑا سرو کیا ہے گلگت بلتستان میں اس ریجن کو جانتا ہوں، تو سیاستدان یہ باتیں پھیلاتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، سیاستدانوں کے پیچھے نہ لگیں آپ۔ اچھا، سوال ہوا سی ایم ایچ کے حوالے سے اور ایم ایچ کے حوالے سے، جو ملٹری ہاسپٹلز ہیں ان کے حوالے سے، تو جب اس پر بات ہوئی اور تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ یہ دو عملی ہے، یہ ہپوکریسی ہے، اور آپ لوگ جو ہے جب سی ایم ایچ پہ تنقید کرتے ہیں، ایم ایچ پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اگر بیمار ہوں تو علاج بھی سی ایم ایچ میں کروانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بہتر ہے۔ آپ ڈی ایچ ایز پہ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ ڈی ایچ ایز بنائے جاتے ہیں، لیکن رہنا جو ہے وہ جو ڈی ایچ اے کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ چاہیے آپ کو، رہنا آپ ڈی ایچ اے میں چاہیں گے، پراپرٹی آپ ڈی ایچ اے میں خریدنا چاہیں گے، تو تنقید تو کر لیتے ہیں لیکن بہتر بھی ڈی ایچ اے کو مانتے، تو یہ بھی دیکھیے آپ۔ اس کے بعد چیف صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان آرمی جس پر یہ تنقید کی جا رہی ہے، ڈی ایچ اے جو ہے اس نے، اور یہ جو ادارے ہیں جن پر آپ تنقید بھی کرتے ہیں ان کو استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے پیسوں سے بنائے ہیں۔ پاکستان آرمی لارجسٹ ٹیکس پیئر ہے، یہ آرمی چیف صاحب نے کہا۔ اور پھر اس کے بعد بات ہوئی کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران کیوں نہیں ہیں؟ جب یہ سوال ہوا تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ویسے لوگ بھی تو نہیں ہیں، عوام بھی تو ویسی نہیں ہے، ہمارے پاس ویسے لوگ ہوں تو ہمیں ویسے حکمران ملیں۔ سورۃ البقرہ میں جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ آرمی چیف صاحب کی بات نہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ان پر ویسے ہی حکمران ہوں گے، تو چونکہ وہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ریفلیکشن ہوتے ہیں، جیسے لوگ ویسے سیاستدان، ویسے ادارے، ویسے ہی لوگ اداروں میں بھی، تو انہوں نے یہ بات کی۔ یہ سوال ہوا کہ نوکریاں نہیں ملتی تو نوجوان جو ہے وہ محرومی کا شکار، وہ کہاں جائیں، کیا کریں؟ یہ آرمی چیف صاحب سے سوال ہوا۔ اچھا ویسے یہ سوال ان سے ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ان سے یہ سوال ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ نوکریاں نہیں ملتی تو کیا کریں گے آپ، کیا ملک چھوڑ جائیں گے؟ اچھا یہ اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات بالکل ٹھیک کی، انہوں نے کہا ملک آپ کی ماں ہے، ماں
اچھی ہو بری ہو بد شکل ہو جیسی بھی ماں ہو، کیا آپ ماں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ بیمار ہو کیا آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ماں کے ساتھ رہا جاتا ہے نا، ماں کو نہیں چھوڑا جاتا. تو انہوں نے کہا کہ اس ملک کو ہمیں بہتر کرنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ جیسے بھی حالات ہوں، ان حالات کو مجھے آپ کو بہتر کرنا ہے، سب کو مل کر بہتر کرنا ہے. تو یہ والی بات ٹھیک ہے. پھر وہ ایک ان سے سوال ہوا کہ غزہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کیجئے کہ ایک اللہ کا ولی آئے، ان کی مسائل جو ہیں انہیں حل کرے. افغانستان پہ، ایران پہ، پاکستان کے ہمسایوں سے تعلقات پر بات ہوئی. تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ دیکھیے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، انڈیا کے اپنے ہمسایوں سے مسائل ہیں، ایران کے اپنے ہمسایوں سے، ہمارے علاوہ جو دیگر ہمسائے ان سے مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ایک خود مختار اور مضبوط ملک ہے. ہم نے ابھی ایران کو بھی جواب دیا جو ایران نے کیا اس کے بعد. اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ افغانستان وہ ملک ہے جس نے پاکستان پر 2 بار حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا افغانستان وہ پہلا ملک تھا جس نے کہا تھا ہم پاکستان کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. پاکستان کی فضائیہ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے، آرمی چیف صاحب نے کہا کہ حکم دیا تھا تیار رہیں افغانستان کو جواب دینے کے لیے. یہ بھی ہوا تھا. ایک آئینی ترمیم جو آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا نا، میں نے کہا کہ آرمی چیف صاحب نے کون سی آئینی ترمیم تجویز کی. یہ انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، 8 فروری کو آپ کی جمہوریت شروع ہوگی، اگلی 8 فروری کو ختم ہو جائے گی. جن کو آپ چنتے ہیں وہ اس کے بعد مڑ کے آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. ایسی جمہوریت ہے ہماری، اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ایسے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک انہوں نے کہا کہ ایسی تجویز ہونی، وہ دے رہے ہیں کہ ایسی آئینی ترمیم ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو کسی بندے کو اپنے ووٹ سے بھیجتے ہیں اسمبلی میں، وہی اسے جب چاہیں وہ ڈی سیٹ کر سکیں. حلقے کے 50% ووٹرز، 51% ووٹرز جب یہ فیصلہ دے دیں کہ یہ بندہ نہیں چاہیے تو اسے وہ ڈی سیٹ کر دیں. اگر ایسی ترمیم آ جائے تو وہ بندہ عوام کو چھوڑ کر ووٹ لے کر چلا جائے اور اس کے بعد بھول جائے ان کو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. پھر وہ عوام کی خدمت کے لیے دستیاب رہے گا، یہ ضرور ہوگا. تو انہوں نے کہا ایسی ترمیم ہونی چاہیے. اور بات ہوئی کہ 60 کی دہائی میں پاکستان بہت اچھا تھا. تو انہوں نے کہا دیکھیے ساری سیاسی جماعتیں، میں نے بطور ڈی جی ایس آئی بھی کام کیا ہے، میں نے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان میں کام کیا ہے، تو ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، اور یہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں، اور ان جماعتوں میں بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے بہتر ہونا ہے اور انہی لوگوں نے بہتر کرنا ہے. یہ ان کی بات کا مفہوم تھا. اچھا، نعروں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا، ایک تو جہاد کا ان کی گفتگو کے دوران رد عمل کے طور پر آواز اٹھی. ایک جب وہ سی ایم ایچ کی بات کر رہے تھے تو تب بھی ایک آواز اٹھی، ہیلتھ کارڈ کسی نے کہا. تو اس پر آرمی چیف صاحب نے شاید ان تک آواز نہیں پہنچی یا کیا ہوا کہ اس پر انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بھی گفتگو کی. کاکڑ صاحب بڑے ناراض آئے سوشل میڈیا سے، اور وہ بات کر رہے تھے، بڑے غصے میں بات کر رہے تھے. اور بدبخت لوگ، بدبخت سوشل میڈیا، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. لگ یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے اور سوشل میڈیا یوزرز کے لیے ریسٹرکشنز بھی بڑھیں گی. ہمیشہ اس کے استعمال ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم کچھ مزید چیزیں دیکھیں گے. ایک بات سمر عباس ہمارے دوست یہ بتاتے ہیں، جب وہ باہر آئے تو بہت سے بچوں نے ان سے پوچھا کہ سر ہم نے صحیح سوال کیا تھا، ہمارا سوال صحیح تھا کیا؟ ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب ملے، آپ ہمیں اپنی رائے دیں. کیا چیف صاحب نے یا وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیے جو ہم نے پوچھا وہاں پر؟ تو سمر عباس نے کہا ٹھیک ہے وہ تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے جو سوال کیے، آرمی چیف صاحب کو سنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنی رائے دیجیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ سر ہمیں تو یہ لگ رہا تھا ہمیں ڈانٹ پڑ رہی ہے، ہم سوال کر رہے ہیں تو ہمیں جواب ملتا، لیکن ہمیں جب بلایا ہی گیا تھا کہ ہم ان کی بات سنیں گے اور ہم ان سے سوال کر سکیں گے تو ہمیں سوالوں کے جواب ملتے ہیں، ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا ہمیں ڈانٹ پڑ رہی ہے. یہ بچوں نے کہا بقول سمر عباس کے، اور بچے جو تھے وہ یہ بتا رہے تھے. بہرحال انٹرسٹنگ تھا کہ یہ سیشن ہوا. بہت سے صحافی یہ سوال کر رہے ہیں، جیسے زاہد حسین صاحب نے اس بارے میں سوال کیا، اسی طرح سے ماروی سربت صاحبہ نے سوال کیا کہ اس وقت اس انٹریکشن کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. یہ بہت سے صحافی سوال کر رہے ہیں کہ ڈی جے ایس آئی کا سیشن تھا، یہ والا سیشن ہوا، یوتھ کو انگیج کیا جا رہا ہے. دیکھیے یوتھ کو انگیج کیا جا رہا ہے. یوتھ سب سے بڑی تعداد میں ووٹرز ہیں. 8 فروری کے الیکشن میں
शहबाज शरीफ साहब ने यूथ को इंगेज किया है, मरियम नवाज शरीफ साहब अब अपने खिताब में यूथ को इंगेज करती हुई नजर आ रही हैं, कोशिश कर रही हैं। ये जो सेशंस थे इसमें भी यूथ को इंगेज किया गया, तो यूथ सबसे बड़ी तादाद में वोट डालने वाले लोग हैं, उनको इंगेज किया जा रहा है। और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 8 फरवरी का इलेक्शन हो जाएगा। इमरान खान साहब के वकला का ये कहना है कि 8 फरवरी के बाद फिज़ा क्लियर होगी, चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। और देखिए जिस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है, अब इस पूरी वीडियो के अलावा मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ, इसके नतीजे में होना ये चाहिए कि पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत आ जाए, फ्री फेयर इलेक्शन के नतीजे में, जो आवाम के वोटों की मुंतखब हुकूमत हो और वो आवाम के लिए काम करे। लेकिन जिस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है उससे नज़र ये आ रहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बरकरार रहेगा, और हमारा जो मकसद है कि हम इसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल कर लें, वो मकसद हासिल करना मुश्किल है अगर इस तरह के इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।